अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब फांबड़ा और आपको खुश आमदीद कहता हूं फांबड़ा टीवी पे। आज का प्रोग्राम मेरा जनाब अबू तालिब के हवाले से है। उनके ऊपर बहुत कम वीडियोस हैं, बड़े कम प्रोग्राम हैं, लेकिन हमें उन्हें याद रखना चाहिए और इस हवाले से आज का ये मेरा प्रोग्राम है। जनाब अबू तालिब जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद अपने कबीले के सरदार बने और खाना काबा का इंतज़ाम व इंसराम उन्हीं के हवाले था। एक तो ये है कि ये औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी हुए और उनकी औलाद ज़ाहिर है, उनकी औलाद में उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर इसी तरह आगे चलते चलते जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। यानी ये खून जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खून है इनकी रगों में। तो ये कैसे हो सकता है कि वो इबादत गुजार ना हो या वो अल्लाह के मानने वाले ना हो, और फिर खाना काबा का इंतज़ाम व इंसराम भी उन्हीं के हवाले था। मैं उनको मोहसिन इस्लाम कहता हूँ। मोहसिन इस्लाम इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत अबू तालिब ने उनकी परवरिश की, और सिर्फ परवरिश ही नहीं की बल्कि आखिर दम तक जिस तरह उनका साथ दे सकते थे वो दिया। अब उसके कुछ वाक़यात मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जनाब अबू तालिब का तारुफ़ करवा दूं। जनाब अबू तालिब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। तकरीबन 535 या 540 एडी में आप पैदा हुए और 619 एडी में आपकी वफ़ात हुई। आपकी वालदा फ़ातिमा बिन्नत आमर थी और आपके बेटे तालिब, अकील, अली और जाफ़र, चूँकि अरब में जो बड़ा बेटा होता था उसके नाम के साथ मुंसलिक होते थे, तो इसलिए उन्हें अबू तालिब यानी तालिब के वालिद के तौर पे उन्हें जाना जाता है। उनकी बीवी फ़ातिमा बिन्नत असद थीं और इस तरह हज़रत अबू तालिब के भाई हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत हारिस और हज़रत जाफ़र थे। ये उनकी छोटी सी एक उनका खाका एक दिया है। और फिर आप में एक खूबी थी, आप शायर भी थे जिसका बहुत कम इल्म है लोगों को। उनका एक दीवान भी है अरबी ज़ुबान में जो बड़ी आसानी से अरब में अब भी मिल जाता है, जो दीवान अबू तालिब है वो मिल जाता है, जो उनकी शायरी पे मुश्तमिल है। आपकी वफ़ात और जनाब खदीजातुल कुबरा की वफ़ात के साल को जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों हस्तियों की वफ़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा रंज हुआ और उस वजह से उन्होंने उस पूरे साल को गम का साल करार दे दिया। ये तो उनकी अहमियत के हवाले से। जब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम देना शुरू की, पहले तो दावत इस्लाम से पहले की बात मैं एक कर दूं कि एक मरतबा अरब में कहत की सूरत हाल हो गई और उस कहत की सूरत हाल में जो अरब के सरदार थे वो खाना काबा के बाहर खड़े होके लात और मनात जो बुत थे चार, उन चारों के नाम ले ले के दुआएं करते रहे और बारिश नहीं हुई। तो फिर किसी ने कहा कि जनाब अबू तालिब के पास चले, और वो चले गए जनाब अबू तालिब के पास और उन्हें गुजारिश की कि जनाब आप दुआ करें। तो उन्होंने क्या किया
انہوں نے جبکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت چھوٹی تھی، 1-2 سال ہوگی اس وقت، تو آپ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ آ گئے، اور آ کے انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے ساتھ مس کیا اور اللہ سے دعا کی کہ ان کے طفیل اللہ تعالیٰ بارش برسا دے اور وہ جو خشک سالی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ فوری طور پہ بادل آ گئے اور پھر بارش ہوئی اور بڑی بارش ہوئی، ایک معجزہ تھا۔ میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے 3-4 واقعات میں گزارش کروں گا آپ سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، وہ توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پہ بھی کبھی بھی زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو یا بتوں کو کچھ اہمیت دی ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ عرب کے باقی سردار یہ کرتے تھے لیکن حضرت ابو طالب نے کبھی نہیں۔ اور پھر جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب عبد المطلب بھی توحید کے ہی قائل تھے، اور تمام یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے۔ تو ان کی اولاد بھی ساری کی ساری مسلمان تھی۔ پھر جناب ابو طالب نے جو اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، اس سے سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پرورش کی، اور بالکل اس طرح ان کے ساتھ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ان کو اپنی اولاد کا اتنا فکر نہیں تھا جتنا وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ جس طرح ان کو بچاتے تھے اپنی اولاد کو بچاتے نہیں تھے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ڈھال بنا دیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، کہ اگر کوئی نقصان ہو، اگر کوئی بات ہو تو ان کی اولاد کو پہنچ جائے، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو یہ پوزیشن عطا کی، یہ رتبہ، یہ مقام عطا کیا ہے، جبکہ آپ کے والد کو ایذا دی جا رہی ہوگی قیامت کے دن۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، اگر میرا باپ زمین کے تمام گناہ گاروں کی شفاعت کا کہے گا تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میرا باپ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے جبکہ میں ان کا بیٹا ہوں جو جنت اور دوزخ کے درمیان فرق کرنے والا ہوں یا فرق کا باعث ہوں۔ پھر فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، میرے باپ کا نور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے نور سے زیادہ ہوگا سوائے 5 نور کے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، جناب علی علیہ السلام کے نور سے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور سے، جناب امام حسن علیہ السلام کے نور سے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے نور سے، اور اماموں کے نور سے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ پھر فرمایا خبردار رہو کہ ابو طالب کا نور ہمارے نور میں سے ہے، اللہ نے ابو طالب کے نور کو 2000 سال پہلے پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے یہ باتیں جو ہیں یہ عام ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دی۔ پھر جب دعوت اسلام دی گئی تو دعوت اسلام
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے دی، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ دعوت دی۔ ابو لہب نے جب آپ نے وہ دعوت دی تو اس نے ان کی دعوت سے انکار کیا، اور اس کے بعد اختلاف کیا، انکار کیا، اختلاف کیا، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ پھر دعوت کی، پھر سبھی کو اکٹھا کیا، اور پھر دوبارہ حضرت علی سے فرمایا کہ علی اپنے گھر پہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ اور اس وقت جناب علی کی عمر ہوگی 10 سال یا 11 سال ہوگی، تو گھر تو جناب ابو طالب کا تھا، 10 سال کے بچے کا گھر تو نہیں ہوتا، یعنی اس دعوت کا اہتمام بھی جناب ابو طالب نے اپنے گھر پہ کیا، بڑا اچھا، بڑا اہتمام کیا، بہت کچھ پکایا، اور پکانے کے بعد وہاں سبھی لوگ اکٹھے ہوئے، پورا قبیلہ وہ اکٹھے ہوئے، وہاں پہ اکٹھے ہونے کے بعد پھر دعوت انہیں دی گئی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی اور اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہیں بتایا۔ تو اس دن جناب ابو طالب نے کہا ہمیں آپ کی مدد کر کے آپ کے مشن میں خوشی ہوگی، اور جو آپ نے کہا ہم اسے قبول کرتے ہیں، یعنی ہم آپ نے جو دعوت اسلام دی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت اسلام دی، تو جناب ابو طالب نے تو اسی وقت ہی اسے تسلیم کر لیا اور اس کی تصدیق بھی کر دی، اور کہا آپ اٹھیں اور پیغام کو، اپنے پیغام اسلام کو آگے بڑھائیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ میں آپ کا ہمیشہ تحفظ کرنے والا ہوں گا اور آپ کا گارڈین ہوں گا، یہ جناب ابو طالب نے فرمایا۔ پھر میں نے اس حوالے سے علامہ طاہر القادری کا بیان بھی سنا جو بہت لمبا ہے، وہ چونکہ علامہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، اور اس حوالے سے جو وہ کہہ سکتے ہیں یا جس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن میں تو ان محسن اسلام کی محبت میں یہ باتیں کر رہا ہوں، جناب ابو طالب کی محبت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ طاہر القادری نے کتابوں کے بڑے حوالے دیے، اور انہوں نے مسلم، ابن حدید اور دوسری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا، ان علماء نے، ان امام جو تھے جو یہ علم رکھتے تھے، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، انہوں نے لکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنی اولاد کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک دیوار کے طور پر ان کے آگے کھڑا کر دیا، انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، ان کے اوپر کیسے یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان ہیں۔ پھر علامہ طاہر القادری نے امام ابن حریر، طبری، امام بہقی، اور ہیں 2-3 حوالے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کہا کہ اپنے گھر پر سب کو بلاؤ دعوت اسلام کے لیے۔ 3 دن تک وہ دعوت جاری رہی، اور پھر تیسرے دن جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نصیحت قبول کر لی ہے، کہ ہم نے آپ کی نصیحت قبول کر لی ہے اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا ہے۔ تو وہ تصدیق کس چیز کی تھی؟ وہ دعوت اسلام کی تصدیق تھی نا، اسلام کی تصدیق تھی، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کی تصدیق کی۔
اور پھر آگے فرمایا، علامہ صاحب یہ علامہ طاہر القادری ہی کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے گواہ دادا اور چچا ہیں۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث جو ہے انہوں نے اس حوالے سے بیان کی، صفحہ 963 ہے، حدیث 324 ہے۔ سو یہ مقامات ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے، اگر ان کے حوالے سے ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سے قیامت کے دن یہ بات پوچھی جائے گی، سو ہمیں چاہیے کہ ہم ان محسن اسلام کا ذکر ضرور کریں، چونکہ انہوں نے اپنی اولاد کربلا میں اولاد ابو طالب نے قربانی دی۔ یہ کبھی سوچیں کہ ان کے بیٹوں نے اور ان کے آگے بیٹوں کے بیٹے جو تھے اور اولاد جو تھی انہوں نے قربانی دی اسلام کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیب ابی طالب نے بھی انہوں نے قربانی دی، بہت بڑی قربانی دی جناب ابو طالب نے، اور شیب ابو طالب اور پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ان کے پاس رہے اور انہوں نے پالا، ان کی پرورش کی، ان کے ساتھ سائے کی طرح رہے، اور پھر کفار کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کس چیز کی؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دشمنی تھی کفار کے ساتھ، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنے کا پیغام انہیں دے رہے تھے، اور انہیں وہ پیغام اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سمجھنے کے لائق ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان محسن اسلام کا ذکر ضرور کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔